नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं। इस वक्त हमें एक और मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक़ सियासत से है और ख़ास तौर पे मतलब ऐसी जमात से है जो कि इस वक्त काफ़ी फोकस में है। चाहे हम बात करें इक़्तिदार की, अपोजिशन की या हम बात करें इलेक्शंस की, तो इन तमाम वालों से ये जमात जो है वो इस वक्त एक्टिव नज़र आती है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जमाल सिद्दीकी जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त हैं। आप बताइए। खुश आमदीद कहते हैं आपको। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान तो सर बस ये तो दिल करता है कि हम मुसलमानों को असल में मेरी ज़ाती राय में कि हमें रमज़ान को इंजॉय करना नहीं आया। ये एक ऐसा महीना होता है कि आप उसको वक्त के साथ साथ अपनी इबादतों को भी लेके चलें और उस फीलिंग्स को लेके चलें जो रमज़ान की अपनी एक बरकतों वाली फीलिंग्स होती है। मैं भी परसों ही उम्रे से आया हूँ। वहाँ एक अजीब मंजर होता है वहाँ उम्रे के। अच्छा, उम्रे से आए आप? जी, मैं परसों उम्रे से आया हूँ। तो वहाँ मुझे 8 दिन बाकायदा महसूस हुआ कि यार जो रमज़ान को बेसिकली एक फील करते हैं ना, वो ये लोग करते हैं, या शायद इन्हें तरीका आता है रमज़ान को फील करने का। जल्दी आ गए आप? 2 दिन रुक के आते? नहीं, मैं गुजारा मुश्किल था इसलिए मैं जल्दी आ गया था। क्योंकि 27 बड़ी शब भी आ रही थी और दूसरी भी बड़ी शब को अजीब अजीब कुछ वहाँ चीज़ें वो थी अच्छा मौजूद। तो मैं बड़ी शब मैंने अपने पाकिस्तान में अपने घर में आपने सोचा कि हाँ वो बड़ी शब और बाकी भी तो चीजें हुई है ना वहाँ पे। जी बस लोग भी अरेस्ट हुए हैं, कुछ हुए हैं। सही है या गलत है, क्या समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि मस्जिद के अंदर कोई सियासी एक्टिविटी या सियासी नारेबाजी के तो महक में बिल्कुल नहीं हो, मेरी जाती। लेकिन थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, ऐसा नहीं। सुनने में तो ये देखिए ना, अगर कोई मुझे बुरा भला कहे तो मैं कहूँ जी नून लीग वाले ने मुझे भेजे गए बाकायदा यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भेजेगा यार। वो ये तो उन्होंने प्रोग्राम तभी 2 दिन पहले ही बनाया था, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं था। वो सीटें नहीं मिल रही वहाँ इतनी शॉर्ट टाइम में जाने के लिए। अच्छा, ये वहाँ मौजूद लोग थे। और मैं वसूख से और बड़े फख्र से कहता हूँ ये बात कि जिससे भी मेरा पाला पला होटल में, गाड़ी में, ड्राइवर से, जो भी दूसरे मुल्क के लोग थे, जब उनसे मैं कहता था पाकिस्तान तो उनके मुंह पे एक ही लफ्ज़ था कि पाकिस्तान, इमरान खान। अच्छा, तो एक फ़ख्र होता था कि यार कि हमारे मुल्क को शनाख्त एक इमरान खान के नाम से मिली है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा सरबराह है, यानी वो पाकिस्तान की शनाख्त पहले भी था। हमने तो पॉलिटिक्स में आगे इमरान खान को शायद मुतनाज़ा बना दिया, लेकिन वो पाकिस्तान की शनाख्त उस वक्त भी था जब कोई पाकिस्तान की शनाख्त नहीं था। हाँ सही बात, क्रिकेट के शुरू तो जी बेशक तो इमरान खान उस वक्त भी पाकिस्तान की शनाख्त रहे। और मैं समझता हूँ कि सियासतदान बहुत कम मुल्क की शनाख्त बनते हैं, और एक इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो मक्के और मदीने में जितनी रवानी से लोग उनको जब लफ्ज़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान का नाम जोड़ते थे तो उनको शायद लगता था कि पाकिस्तान है ही इमरान खान की नाम से, इस मुल्क की शनाख्त सिर्फ एक ही आदमी है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज साहब आप बताएं कैसा रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है? लोग यही है, 2 साल के बाद तो अब कोई रमज़ान का बगैर कोविड के रमज़ान, बगैर कोविड के। हाँ। तो अब लोगों का आना जाना हो रहा है, इसी तरीके से शॉपिंग्स लोग कर रहे हैं और मुल्क को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है। और बाकी कारोबार के हवाले से क्या समझते हैं आप? माशाल्लाह सरतोरिया दी एम्बेसडर जो कि पूरी दुनिया में एक पहचान रखता है। टर्किश प्रोडक्शंस की बात की जाए या मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की बात की जाए, बल्कि इमरान खान साहब के भी तो आपने बना के भेजा, खान साहब के भी अभी कपड़े बना के, अभी क्या बल्कि 3 सालों से बना के भेजे। अच्छा, माशाल्लाह से वो उनके जितने वो जो ब्लेजर्स वगैरह होते हैं वो सारे बना के भेजे। अच्छा, तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बना के भेजेंगे? उनके लिए भी मैं बनाता हूँ। बनाएंगे? नहीं, बनाता ही हूँ। अच्छा उनके भी बनाते हैं, मतलब कि भाई देखिए मेरा तो वो काम है ना, जैसे जो डॉक्टर का काम है। मुझे पता है, उनके लिए भी दिल से बनाएंगे या के लिए भाई। अच्छा भाई, अगर या काम की जरिए इंडिविजुअली अगर आप किसी से भी मुलाकात करें तो मेरे ख्याल हर बंदा ही जबरदस्त है। लेकिन इमरान खान साहब कपड़े लगते अच्छे, बहुत स्मार्ट बंदा है भाई, हमारा हीरो है यार पाकिस्तान का भाई। हाँ, जबरदस्त बंदा है, उतना तो स्मार्ट मेरा ख्याल है शायद कोई हॉलीवुड का हीरो भी नहीं हो। हाँ, बहुत फिट है, बिल्कुल जबरदस्त आदमी, अल्लाह ने उनको हुस्न से नवाजा हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह
نہیں ماشاءاللہ. زبردست. تو اب جو حکومت موجود ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ویسے؟ لیکن بھائی جان اب آپ تو مجھے ایسے سیاست دان بنا دیں. لیکن دیکھیں ہم لوگ بزنس مین چاہتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بلند عام بھائی, لوگوں کی رائے جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے. کامن مین آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بلند بھائی, آف کورس عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے بالکل بھائی کی بات بالکل صحیح ہے. ہم جتنے بھی فورن کنٹریز میں بھی بہت جاتا ہوں, اٹلی بھی جاتا ہوں اور یہ امریکہ وغیرہ میں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ہمیں بندے ملتے ہیں وہ سب ہمیں ایسے ہی پہچانتے ہیں. ہاں پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہمارے ٹرپس لگے ہیں اس میں ایسے ہی پہچانا جاتا ہے کہ پاکستان, ہاں عمران خان, یہ بات بالکل میں ان کی ایگری کرتا ہوں. صحیح بات ہے. اور دیکھیں جہاں تک رہی ہم بزنس مینس کی بات, تو ہمارے سے کوئی بھی آئے گی گورنمنٹ تو ہمیں انہی کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنی دکان بند کر کے بیٹھے. اپوزیشن ہم نہیں کر سکتے, ہم لوگ تو روزی روٹی کمانے والے لوگ ہیں. اس لیے آپ بہتری سمجھتے ہیں جو بھی, لیکن ملک کی بہتری کے لیے جو بھی بہتر ہو ہم تو بس اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. آپ تو ویسے ہی کرکٹ کے بڑے فین ہیں, کرکٹرز کے ساتھ اور تمام چیزیں بہت ضروری ہے. بڑے بڑے ڈائرن صاحب کون کون سے کرکٹرز ہیں جن کے آپ باقاعدہ آپ کے ساتھ, شاہد آفریدی بھی آپ کے برانڈ جی شاہد آفریدی بھی ابھی برانڈ ایمبیسڈر ہیں. بلکہ ابھی میرا برانڈ ایمبیسڈر جو ہے یہ جو ترگت جو ہیں جو ٹرکی کے ارطغرل کے جو سائیڈ ہیرو جو تھے وہ بھی ہیں, وہ بھی اب ہو گئے. اب بمسی بھی میرے خیال ہے ویڈیو بھی آپ کی چل رہی ہوگی, ہم دکھائیں گے بھی یہاں پہ, وہ ہمارے یہاں چل بھی رہی ہے اسکرین پر, کہ جو آپ نے ٹرکش پروڈکشنز میں ماشاءاللہ ٹرکش پروڈکشنز میں جو کام کیا ہے. ڈاکٹر جنید علی شاہ نے بتائے ہیں ان پہ تو کمیشن والا بہت شوٹ کرے گا. یس بالکل ایگزیکٹلی. جیسے وہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے ان پر کمیشن والا بہت زبردست لگتا ہے. نہیں کرتا, یقین کریں. وہ ایک دو پولیٹیشین اور ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا. پہلے میں نے بھی بنوایا تھا اسی کلر میں, وہی نیوی بلو, اور جو وہ تھے نا یونائیٹڈ نیشنز میں جو. اب میں نے سرفراز سے کہا, میں نے کہا مجھے بھی وہی چیز بنا کے دیں, میں دیکھوں شاید تھوڑی فیل آئے. آپ کی باڈی فٹ بہت اچھی ہے, پرسنالٹی آپ کی. تھینک یو سر, تھینک یو. بھائی عمران خان ہو گئے یا شاہد بھائی ہو گئے, شاہد افریدی, اس پہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے سر. ہاں نا, مطلب بات یہ کہ انسان کوئی سربراہ ہو تو وہ کم از کم یہ تو ہونا کہ اس پہ ڈریسنگ اور چیزیں سوٹ کر رہی ہوں, یا کم از کم لوگوں کو آج کل وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز میں واک کرتے ہوئے جاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ کون کس طریقے سے, ایک وہ مودی واک کرتے ہوئے آیا, وہ کیسے آیا سب کو ہاتھ جوڑتا ہوا, ایک خان صاحب آئے واک کرتے ہوئے اور ڈائریکٹ گئے اپنے روسٹرم پہ. نہیں نو ڈاؤٹ ہے اس میں انٹرنیشنل فورمز کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جمال بھائی مجھے ایک بات ہی بتائیے گا, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ لوگوں نے اچھے وقت بھی دیکھے اور آج کل سخت وقت بھی دیکھا ہے, آپ نہیں سمجھتے سر جس وقت حکومت آپ کی آئی اس وقت آپ کے لوگوں میں ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا سر. میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتا, آپ سے کراچی کی قیادت کی ضرور بات کروں گا سر. یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے اور اس کے جو جواب ہوں گے اس کو آپ سر آپ جس طرح چاہیں جواب دیں, اور کھل کے سیاسی بات بھی کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں, منع تھوڑی ہے رمضان میں سر سیاسی بات کرنا. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. متفق ہے نا؟ بالکل سر. مطلب اور وزیر اعظم نے بہت سارے ہمارے لوگ ایسے تھے کہ جن سے ٹائم لینے کے لیے وہ اتنے اپنا کو مصروف شو کرتے تھے. وزیر اعظم نے شاید کھڑے ہو کے مجھے 2.5 منٹ دیے ہوں مجھے اکیلے کو, لیکن شاید ان کے ہر آدمی عمران خان بنا ہوا. معذرت کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو عمران خان سے زیادہ مصروف سمجھنے لگے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور یہ وہی لوگ تھے جو الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت اچھے دوست, بہت اچھے ساتھی, تمام میڈیا چینلز پہ بھی وہ کرنا کہ یار اچھی وہ ہو جائے. لیکن سر یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کچھ لوگوں نے مصروفیت ان کی بڑھ گئی, ان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے تعلق والوں. دیکھیں آپ ماشاءاللہ موجود ہیں, میں آپ کے منہ پہ نہیں پیٹھ پیچھے بھی بولتا ہوں ہمیشہ سے, آپ ایک کال پہ جواب دینے والے انسان, ٹھیک ہے. ہماری ملاقاتیں میرے خیال میں پروگرامز کے علاوہ, پروگرام میں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بہت ہی آپ کوئی عید بقرعید ایسی نہیں جس میں آپ ساتھ نہ ہو ان 4 سالوں میں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یعنی ٹرانسمیشنز میں, اس میں جمال بھائی پہلے بھی جس طریقے سے رہے, پلس عام دنوں میں ویسے بھی. لیکن سر بہت سے ایسے لوگ رہے ہیں معذرت کے ساتھ جنہوں نے شاید پارٹی کراچی میں بہت ڈیمیج کیا پارٹی. کہہ رہا ہوں نا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ وقت آنا جانا ہوتا ہے, چلا جاتا ہے, انسان یہیں رہ جاتا ہے. ہاں وہ باتیں پھر یاد آتی ہیں جیسے آپ یاد دلا رہے ہیں. بالکل بالکل سر, وہی نا, یہ بڑے اس کی بات ہوتی ہے کیونکہ کراچی سے آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ماشاءاللہ, اور کیا کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا. اب سر کیا سمجھتے ہیں, اگر تو یہ حکومت اپنا ٹرم پورا کرتی ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ
اس ٹرم کو پورا کرایا جائے گا، اس صورت میں پھر کیا نہیں، وہ لائبل ہوگا پاکستان میری ایک طریقے سے؟ بحثیت پولیٹیکل ورکر آبزرویشن یہ ہے بلند کہ اس گورنمنٹ نے بجٹ پاس کرنا ہے، وہ بھی تو کسی نے کرنا ہے، ملک بھی تو چلانا ہے، وہ تو کسی نے بھی کر دینا سر، وہ کوئی بھی اچھا، وہ تو اب ہم تو نہیں کر سکتے، تو کیئر ٹیکر بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی حکومت کر سکتی ہے، لیکن بجٹ تو ہونا ہی ہوتا ہے اپنے ٹائم پہ. وہی تو ان لوگوں نے بجٹ ہی پاس کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنے تمام محکموں کی لوکیشن دینے کے بعد ملک چل پڑتے ہیں آٹو پہ، اس کے بعد سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، ملک آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے جو بجٹ پاس ہوتا ہے. جون کے بعد یہ اس سے زیادہ ٹھہر نہیں پائیں گے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں اکتوبر نومبر میں انتخابات کی بات ہو رہی ہے وہیں جون میں ہی بات ہو سکتی ہے، نیکسٹ یعنی اپنا ٹرم پورا کر لے، 5 سال پورے ہو جائیں اسمبلی کے. یہ کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ اور نہیں ہوں گے. میں نے سنا ہے سر بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جی تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائیں، الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب ہو جائے گا، ٹرم پورا کرنے دیں. کیا یہ بات درست ہے غلط ہے جمال نہیں، صاحب؟ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا. خان صاحب ویسے کسی بیک ڈور رابطے کی تو سر لیکن سیاست میں بیک ڈور ڈپلومیسی تو ہوتی ہے نا. کسی نے بیک ڈور رابطہ کیا بھی ہوتا انہیں اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ آپ ٹرم پوری ہونے دیں، وہ آپ کو اندازہ نہیں. میرا 26.5 سال کا ساتھ ہے ان کے ساتھ، وہ اتنے زور سے رپلائی کرتے ہیں اس بات پر کہ تو مجھے یہ سمجھا نہیں آیا تھا کہ ٹرم پوری کرنے دو. تو اب آگے کیا لائمل کا اعلان کیا جائے گا؟ دیکھیں پولیٹکس ہے، آپ نے ہمارے مینڈیٹ کو نہیں مانا. ہم نے اگر 2013 میں ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ 4 حلقے کھول دو، اور جب وہ حلقے کھلے آپ کو شکست ہوئی. اچھا، ہماری تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی نا کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ کی حکومت چلی جائے، آپ وزارت دفاع چھوڑ دیں، ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. سب پورا پاکستان گواہ ہوگا، تاریخ گواہ ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ صرف 4 حلقے کھول دو. اس بنیاد میں ہم نے 126 دن کا دھرنا بھی دیا. آپ 4 حلقے کھولنے کو تیار نہیں تھے. کورٹ کے تھرو جب کھلے تو آپ کو شکست ہوئی حلقوں میں. ہوئی نا، یہ قوم جانتی ہے. تو ہم نے کبھی کسی حکومت کو ہٹانے کی گرانے کی بات نہیں کہ ہم نے اسپیسیفکلی دھاندلی کی بات کی کہ ان 4 جگہوں پہ ہوئی ہے. تو آپ جب ہماری 2018 میں حکومت آئی، آپ نے کسی طور برداشت نہیں کیا کہ عمران خان کی حکومت کیوں آ گئی ہے، اور پھر آپ دونوں سیاسی بدترین مخالف ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے، پھر آپ دونوں ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد آپ عمران خان کے خلاف شروع ہو گئے. ایجنڈا کوئی نہیں تھا آپ کا، جی وہ سلیکٹڈ حکومت ہے. نہیں ہوا نا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم نے کون سی دھاندلی کی کر کے حکومت بنی ہے. یعنی لیکن یہ بہت پہلے ہمارے خلاف کوئی ایجنڈا نہیں تھا اپوزیشن کے پاس. جمال صاحب یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی ایم بنائی گئی اور اس وقت استعفے دینے کی بات کی گئی، دوسری طرف تحریک عدم اعتماد کی بات کی گئی، اس وقت بھی یہ تمام پلاننگ کی گئی تھی. لیکن شاید کچھ لوگوں کو کچھ جو پریویلیجز تھے وہ دے دیے گئے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ متحد نہ رہی. ٹھیک ہے، کیا بات درست ہے غلط ہے سر؟ ہے دیکھیں پی ڈی ایم، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان تینوں جماعتوں کو آپ صرف پچھلے 2 ٹینور پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے نہیں جائیں، 2013 اور 2008 آپ 2 ٹینور پیچھے چلے جائیں. ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے. وہ تو سر آج یہی سوشل میڈیا پہ صاحب محترمہ شہید کے لیے کیا فرماتے رہے تھے. ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی عورت کے ساتھ بیٹھنا حلال سمجھ لیا، پی ایم پہلے وہ ایل حرام سمجھتے نواز تھے. نون لیگ میں بھی بڑی کانفرنٹیشن چلتی رہی سر. اچھا، سیاست ہوتی انہی 2 دھڑوں میں تھی. لیکن سر مجھے بتائیں کہ خان صاحب نے کراچی میں جو بولا کہ میں تو دعا کر رہا تھا یہ تحریک عدم اعتماد بھیجیں اور پھر میں میرے ہاتھوں سے وہ زنجیر اتر گئی، وہ ہتھ کڑی نکل گئی جو اب میں. دیکھیں اس میں جو خان صاحب خوش تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، کانفیڈنٹ تھے ہم. تو اس کے بعد پھر جو کچھ چیزیں اس طرح چلیں گی، خرید و فروخت شروع ہوئی، تو خان صاحب اس مزاج کے آدمی نہیں ہے نا. نہیں سر، وہ ہتھ کڑی کون سی تھی جو انہوں نے کہا وہ اتر گئی، زنجیر میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اب میں ان کو جو ہے نا جیلوں تک پہنچا دوں گا. پہلے کیا کوئی ڈیل ویل کی ہوئی تھی کہ نہیں ہاتھ نہیں ڈالنا، سے مراد ہے جب تک یہ تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کریں گے اس وقت تک ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. یہ کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی سر. ہتھ کڑی ایک ہوتی ہے اخلاقیات کی ہتھ کڑی ہوتی ہے کہ میں سر وہ جملے آپ سنیں نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میں تو دعا کر رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں، کیونکہ ان کی تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے وہ جو ایک زنجیر ایک ہتھ کڑی تھی نا، میرے ہاتھ اب کھل گئے، اب میں ان کے ہاتھ گریبان پہ بھی ڈالوں گا، ان کو جیلوں تک پہنچاؤں گا. تو سر وہ تحریک عدم اعتماد نہ پیش کرنے کی وہ ہتھ کڑی یا زنجیر تھی کیا؟ یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. مجھے نہیں پتا خان صاحب کے زمرے میں یہ بات کہا گیا کہ وہ ہتھ کڑی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور شاید ایک ایوان چلانے کی اخلاقیات ہوتی ہے نا، تو ہم لحاظ اسمبلی کے بھی کرتے ہیں کہ جی ایوان چلانا ہے، پارلیمنٹ بھی چلانی ہے نا. اچھا، جب آپ نے اسی پارلیمنٹ میں مجھ پر عدم اعتماد کرتا، پھر میرے پاس وہ ہتھ کڑی میرے پاس اب کھل گئی نا، اخلاقیات کی ہتھ کڑی جو بندھی ہوئی تھی کہ میں نے ایوان چلانے کے لیے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ کھل گیا.
تو ممکن ہے خان صاحب نے اس پیرا میں بات کہی ہو، لیکن میں ابھی آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ 2 ٹینور پاکستان کے صرف دیکھ لیں، آپ کو ان سب کے اصلی چہرے پتہ چل جائیں گے، اور اصلی چہرے ان کے صرف یہ ہیں کہ یہ وہ 3 بدقسمت لوگ ہیں، فضل الرحمان اور دونوں نون لیگ پیپلز پارٹی، انہوں نے جب 2023 میں الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے پھر اپنے نشان پر الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے حق میں وڈرا بھی نہیں ہونا کہ عمران خان کے بکس میں چلو ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن لڑ لیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اختلافات آصف زرداری کو اچھا لگتا ہوگا کہ جس نے کہا تھا میں پیٹ پھاڑوں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اس کو پرائم منسٹر بنوانے لے کر گئے، وہ اچھا لگتا ہوگا، لیکن بغض عمران خان میں کرنا پڑا۔ تو یہ زیادہ دیر ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ انہیں خود ایک دوسرے کے چہرے نہیں پسند۔ ٹھیک، جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہم ایک وقفے کی جانب جانا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ نعیم، خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں لٹا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں لٹا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، فضا میں اڑنے والی یوں نہ تیرا ندا کر دے، فضا میں اڑنے والی یوں نہ تیرا ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے پرواں رواں کر دیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے پرواں رواں کر دیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مختلف مہمانان گرامی موجود ہیں۔ پہلے مہمان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ممبر پروونشل اسمبلی جمال صدیقی صاحب، ان سے بات ہوتی رہی ہے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سرتوریا دی ایمبیسڈر کے بانی سربراہ سرفراز اکبر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ کوثر علی، اور ہمارے ساتھ نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں شکیل مدنی صاحب۔ بریک پہ جانے سے پہلے جمال صاحب سے بات ہو رہی تھی، بس اب کچھ مزید باتیں آپ سے کرنا چاہیں گے۔ سر، کراچی کے حالات اتنے سالوں میں آپ نے حکومت کی، سر حالات وہی کہ وہی بدتر ہو گئے۔ آپ تو ماشاءاللہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ صوبائی اسمبلی کے ممبر کا کام سڑکیں بنانا، روڈ بنانا ہے، نہیں ہے سر، لیکن کم از کم وفاقی حکومت سے کچھ فنڈز مل جاتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے، ہو سکتا ہے آج اب حکومت میں ہی ہوتے۔ بلند، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ کراچی میں کتنے پیسے اور کتنے پروجیکٹ وزیر اعظم نے ان 3.5 سالوں میں اپنے دور کے کیے ہیں، پچھلے دور کے نہیں۔ ہم گرین لینڈ کا کریڈٹ ضرور لیں گے، پچھلے دور کا تھا، اور
نازم آباد کے فلائی اوورز کی کمپلیشن وہ پچھلے دور کی تھی، ہم نے مکمل کی، لیکن ہم نے اس دور میں بھی رہتے ہوئے ہم نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں جس کا تعلق اسپیسیفکلی عوام سے ہی ہے. اس کا تعلق کوئی سیاسی کام سے نہیں ہے کہ ایسا پروجیکٹ جس سے ہم کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھائیں، وہ پروجیکٹ جس کا فائدہ عوام کو پہنچے، جو عوام کے لیے کی جائے. تو بے تحاشا چیزیں ہیں. اور اسپیشلی ہم نے جو 35 ارب روپے دیے سندھ گورنمنٹ کو، NDMA کو دیے، جس سے ہم نے وہ کراچی کے وہ بڑے نالے صاحب کے جو کراچی والے بارشوں میں ڈوب جایا کرتے تھے، ان کی گاڑیاں، ان کے مکان ڈوب جایا کرتے تھے، قیمتی جانیں ضائع ہوتی تھیں. لیکن پچھلی بارش آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کریڈٹ کراچی کی عوام کے لیے ہے نا. ایسا تو نہیں، یہ ذمہ داری تو سندھ حکومت کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہیں کیا. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بڑے نالے بھی کبھی صاف ہونے چاہیے. جب یہ صاف ہوں گے تو چھوٹے نالوں کا پانی ان میں جا سکے گا، اور سڑکوں کا پانی چھوٹے نالوں میں جا سکے گا. مختصر لاجک تھی، لیکن کوئی اس پہ پیسہ لگانے کو تیار نہیں تھا. تو عوام کو براہ راست فائدہ پہنچانے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا. لیکن سر لوگ کہتے ہیں کہ اگر شاید MQM کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جاتے، یعنی جو کراچی کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے اور MQM کو مطالبات مان لیتے. MQM نہیں آپ کو چھوڑتی نا، تو شاید باقی جماعتیں بھی نہیں چھوڑتی، حکومت نہیں گرتی. شاید MQM کے مطالبات کیا تھے سر؟ جو MOU میں جتنی چیزیں تھیں نا، حیدرآباد یونیورسٹی ہو گئی، آفیسز کھولنے کی بات ہو گئی. میں آج ٹی وی پہ بتا دیتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ MQM نے 3.5 سالوں میں 3 دفعہ بھی اپنے لاپتہ کارکنوں کی بات نہیں کی، 3 دفعہ بھی اپنے دفتر کھولنے کی بات نہیں کی. جب بھی انہوں نے بات کی، وسائل کی بات کی ہے، پیسوں کی بات کی، فنڈز کی بات کی. ابھی 5 ارب روپے 3 مہینے پہلے دیے تھے. اچھا 5 ارب روپے 3 مہینے پہلے دیے، ہمیں نہیں ملے. جو پیکج ہم سب کو ملنا تھا اس میں سے پہلی کھیپ ان کو مل گیا، ہمیں نہیں ملے. 5 ارب روپے ان کو 35 ارب روپے ان کے کام کرنے کے لیے دیے، ترقیاتی فنڈ دیا یا ویسے ہی دیے خوش کرنے کے لیے؟ ترقیاتی کے 35 ارب تمام MNAs کو الگ دیے، 5 ارب ابھی دیے ہیں، جس پہ ان کی پارٹی میں جھگڑا ہو گیا تھا. وسیم اختر کو انچارج بنایا تھا پیسوں کا، تو وسیم اختر پہ تو بھروسہ کوئی کرتا نہیں، پیسے خرچ ہو گئے پیسوں کے معاملے پہ ان کو دے دیے. انہوں نے کیا کیا ہمیں نہیں پتا. اچھا ان کا سر، وہ فوکس کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں ملا، وہ تو کہتے ہیں میں ملتے. ریکارڈ دیا دیتا ہوں. 35.5 ارب روپے MNAs فنڈ کے الگ دیے اور 5 ارب روپے ثابت دیے کہ یہ آپ اپنی اسکیمیں بنوا لیں. اور اس کی اسکیمیں بنی ہے 2022 کے ٹینڈر میں ان کے سارے کام ہوئے. تو کام ہوئے کچھ کراچی میں؟ نہیں، اپنے حلقوں میں کرائے ہوں گے، ٹینڈر تو ہوئے ان کے، نظر نہیں آتے. آپ نے ویسے کوئی کام ہوتا ہوا ٹوٹل دیکھا؟ 4 ان کے پاس MNA ہے، اور الحمدللہ 35 اور 35.5 اور 5 40 ارب روپے انہوں نے 4 سیٹوں کے تو لیے. اور کیا بچے کی جان لیں گے؟ 40 ارب روپے؟ جی. اچھا، تو ان کے اندر اپنی لڑائی ہے نا کہ کون کون بنے گا کروڑ پتی. سر وہ تو کہتے ہیں خان صاحب نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی، وہ ہی نہیں کی. ابھی آئے بھی کبھی انہوں نے کراچی اپنے کارکنوں کی بات نہیں کی. یہ خالد مقبول صدیقی کھڑے ہو کے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کارکنوں کی بات نہیں کی. 2 سے 3 دفعہ بات کی. ہم بریکنگ چلا دیں، پھر چلا دیں آپ میری طرف آپ سے، کے نام سے، میرے نام سے چلا دیں کہ انہوں نے بمشکل 2 سے 3 دفعہ لاپتہ لوگوں کی بات کی ہے، اور 2 سے 3 دفعہ اپنے دفتر کھولنے کی بات کی ہے. اور ٹی وی پہ آ کے ڈھونگ مچاتے ہیں کہ جی ہمارے دفتر نہیں کھولے. ابھی دفتر جنہوں نے بند کیے ان کے تم گلے مل رہے ہو، ہم سے کہہ رہے ہو دفتر کھول دو. جنہوں نے بند کیا ان کے پاس جاؤ نا بھائی، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ جس پیپلز پارٹی نے ان کو CM ہاؤس کی بات سڑکوں پہ گھسیٹا مارا، ان کی بہنوں بیٹیوں کو ان کو تشدد کیا، ان کا ورکر ہلاک ہوا اسلم، پھر ان کے گلے ملنے چلے گئے. کوئی کردار ہوتا ہے آدمی کا، سیاست میں بھی وہ کردار ہوتا ہے. عمران خان اسی کردار کی تو بات کر رہا ہے. کل تک میں کہتا ہوں کہ میں بلند کا پیٹ پھاڑ دوں گا، اور پھر بعد میں بلند اور میں بیٹھ کے ہوٹل پہ گپے لگا رہے ہوں. جب تک آپ سیاست میں کردار نہیں لے کر آئیں گے نا، اس ملک میں سیاست کا معیار بلند نہیں ہو سکتا. انسان ہے، بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے بھی تو سر وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ میں نے مشرف کا ریفرنڈم میں ساتھ دے کے سب سے بڑی غلطی کی تھی. انسان ٹھوکریں کھا کے سیکھتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. لیکن جب تک آپ سیاست میں کردار کو بلند نہیں کریں گے، اور صرف مقصد صرف یہ ہو، آج کل سنا ہے کہ شاید سندھ گورنمنٹ بھی MQM کو وزارتیں دے رہی ہیں. تو اگر ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس کے پاس جاؤ مال کھاؤ، آسائشیں لو، جھنڈے والی گاڑی لو، قوم کہاں پہ کھڑی ہے؟ لاکھوں اردو بولنے والے ہزاروں اردو بولنے والوں کے شہید چوک بن گئے، ان کے خون کا یہ تم نے سودا کیا. آپ کی طرف سے تو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ بڑے نفیس لوگ ہیں، بڑے وزیر اعظم نے کہا تھا نفاست کے لقب کی لاج رکھتے ہیں نا، اس لقب کی لاج رکھنی چاہیے تھی ان کو. کیا چند چیزوں کے پیچھے بک گئے تم نے مہاجروں کے خون کا سودا کیا. جن مہاجروں کے شہید چوک بنوائے تم نے، ان مہاجروں کے لیے تم آج حکومتیں بدل رہے ہو اپنے فائدے لینے کے لیے، پیپلز پارٹی کے گلے مل رہے ہو اپنی وزارتیں لینے کے لیے. جب آپ کو ان کی گنتی کی ضرورت تھی وہ سب سے اچھے تھے،
कराची के नहीं, नहीं, उस रिप्रेजेंटेशन वक्त थे, भी- बड़े उस नफीस वक्त थे, हमने उसके आपको छोड़ के चले गए तो नहीं, दुनिया के सबसे हमने बुरे उस हो वक्त गए। भी इज्जत दी, इनको इज्जत रास नहीं आई। हमने उस वक्त भी इन्हें पूरी इज्जत दी थी कि पूरे पाकिस्तान में शायद इन्हें घर वाले नफीस नहीं कहते होंगे, इमरान खान ने कहा था टीवी पे खड़े होकर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है मैं सर। मिसाल दे रहा हूँ, नहीं होती। नहीं इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूँ, दोबारा घर आप में तो खुद, मांगने आप पे जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ से आप खुद जानते हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैं जानता हूँ उनको मेरे भाई, लेकिन इज्जत दी, इत्तेहादी बन के पूरा मान दिया। अच्छा, जब आप पीठ में छुरा मार के जाएंगे तो फिर आपको कोई इज्जत देगा? फिर सर तो वो कोई इज्जत कहते नहीं हैं देगा। काम कोई नहीं, ना हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हुआ, ना मरदमशुमारी का हुआ, कहते हैं किसी चीज पे कोई अच्छा, काम एमक्यूएम वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो सिर्फ इश्यूज पे सियासत करती है। पहले लाशों पे करती थी, अब इश्यूज पे करना सीख गई, क्योंकि लाशें वो वाला रास्ता बंद हो गया। इश्यूज हल कर देते ना सर। नहीं नहीं, इन्होंने मरदमशुमारी इश्यूज का हल नहीं issue करना है बुलंद, इन्होंने इश्यूज को लेके चलना है यार। इश्यूज जिंदा रहेंगे तो सियासत होगी ना, इश्यूज हल होगा तो सियासत किस पे होगी? अरे चाहते हैं इश्यूज भी रहे और इशू, आप इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो कि इनके जो मुतालबात थे, चलो पिछले 10 साल पुराने मुतालबात निकाल लो आप इनके, उसमें से कितने उन्होंने हल करवाया? हर गवर्नमेंट में आए, बरकत के लिए हर गवर्नमेंट में शामिल होते हैं ये। एक मुतालबा अगर उन्होंने हल करवाया हो, सिवाय आसाइशें ली हैं, फवायद ली हैं, वजारतें ली हैं, कौम के लिए ना कुछ किया, ना अपने उन लोगों के लिए कुछ किया। तो सर जो पैसे जितना आप लोगों ने मुतालबा अगर लेकर दिए, आए। आप कहते हैं आपकी हुकूमत ने दिया, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया? आवाम का पैसा है ना सर, आवाम की देखिए, अमानत है, आप कैसे बांट सकते हैं पैसे किसी को? हमने एक प्रोसेस के तहत पीडब्ल्यूडी के दे दिया, पीडब्ल्यूडी से स्कीमें इन्होंने बनवाई है। अब इन्होंने अपने 4 एमएनए ना, कराची से इनकी ज्यादा तो नहीं है, तो आप जरा इनकी एमएनएस के हल्कों का काम देख रहे हैं। चले खालिद मकबूल के हल्के में चले जाए, ये रोड अगले सिग्नल के उस तरफ है लालूखेत, अब जाके देख रहे हैं लालूखेत का हाल क्या है। कितनी सड़कें बनाई उन्होंने, यानी सिर्फ बहसियत एमएनए हमने इनको 35.5 सर, अरब दिए। आपके जो एमएनए 35.5 अरब को कोई डिवाइड कर काम नहीं हुआ, लेकिन सर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई सर। खातिर खा नहीं सर। हमने वो बहुत काम साल। हमने वो काम किया जहां 10 पीआईबी कॉलोनी में 10 सालों से लोग ये पानी को हमारा तरस इलाका है रहे ना थे। सर, आप आगे निकल, आलमगीर खान का हल्का है ना, देख लें सर कितनी सड़कें सर, देखिए, टूटी हुई हैं। मैं आपको साथ लेके ठीक चलूंगा, है, एमएनए के बड़े इतने ज्यादा आप फंड हमारे नहीं ऑफिस से बाहर तो निकले, यहीं उतरेंगे, आपको यहीं होते। अंदाजा मैं हो अपने जाएगा। हल्के की बता रहा हूँ कि पीआईबी कॉलोनी में 10 साल से जहां पानी नहीं आया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां 24 घंटे पानी आ रहा है। फारूक सत्तार साहब की गली से 2 गली आगे, तो इतना तो फारूक सत्तार साहब को भी अपने लोगों को मान देना चाहिए था। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वसीम अख्तर की तरह रोते रहे कि मैं मेयर हूँ लेकिन बेख्तियार हूँ, मैं मेयर हूँ लेकिन फारूक भाई की बेख्तियार हूँ। तो इस वक्त मुत्तहदा में चलती नहीं है, तो, तो अपनी तो अलग जब पार्टी फारूक का भाई का तूती बोलता था, हाँ। तो उस वक्त तो पीआईबी वालों को नवाजना चाहिए था ना। आप चलें तो सर। 2018 के बाद से आप क्या कहते हैं, मुझे मुनासिब लफ्ज नहीं मिल रहा। चलें सर, अब देखते हैं कि फारिग अब तो नेक्स्ट आपको इलेक्शन करना में चाहिए क्या था। होता है। मैंने बाइज़त अपोजिशन देखिए के सर, एमपीए जो मेरे कराची में बस जो कुछ था, आप लोगों ने किया ना, इसका आपको रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा, मैं चाहे कह अभी रहा हो हूं, या बाद में हो। 2023 में हो या 2022 के आखिर में हो, इसका नतीजा वो मिलेगा कि आप भी देखेंगे और एमक्यूएम भी ठीक है देखेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, तशरीफ लाए। कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हम देना चाहेंगे जमाल साहब को, दे दीजिएगा, मुझे मुखलिया के दे दें, हील्स का गिफ्ट हैम्पर दे दें, और मरहबा का गिफ्ट हैम्पर दे दें जी, और मलका का गिफ्ट हैम्पर दे दें, जीएफएस का दे दें। ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे, और लाइए सलमान ले आए गिफ्ट हैम्पर सारे, आ जाएं आ जाएं। ये हील्स का गिफ्ट हैम्पर, बैठे तशरीफ रखिए, ये हील्स का गिफ्ट हैम्पर है, ये मरहबा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, ठीक है। और जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इरफान भाई साहब, उनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, और मलिका की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है, मलिका मसाले। तशरीफ रखें, हम यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारे खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम इस सेगमेंट में इससे पहले बात करते रहे सरफराज अकबर साहब से, जो सरतोरिया डी एम्बेसडर के हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले भी इनसे बात हो रही थी। अब सरफराज भाई, मुझे आप बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में इस दफ़ा क्या आपने फ़र्क देखा? पिछली दफ़ा 2 कोविड के रमज़ान देखे, और इस दफ़ा अब पहली दफ़ा हमने थोड़ी सी आज़ादी हासिल हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बुलंद भाई, पहले तो कोविड जो 2 साल जो रहा है, वो उसके अंदर में तो लोग अपने घरों में बंद हो के ही रह गए हुए थे। इस साल के अंदर में ये है कि देखें, अब लोगों ने निकलना शुरू किया है, और दुनिया से लोग बाहर से भी आ रहे हैं, और हमारे वाले भी बाहर जा रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट सा फीलिंग आई है, और जो कि पहले आ जानी चाहिए थी, वो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ एक वो कोविड का एक मामला आते रहे। तो ये कि अब कारोबार भी बेहतर होता जा रहा है, और इस तरीके से हर जगह के मामलात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल्स खुल गए, इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं वापस, और हर बंदा बिज़ी होता जा रहा है उसके अंदर में।
سیاست کو ذرا سی ایک تیزی ملی بھی ہے ہاں دنیا بھر میں یار. ویسے بزنس بہتر ہوا ہے کچھ پہلے سے؟ بزنس کافی بہتر ہے. وہ تو اس لیے بھی بہتر ہوا ہے کیونکہ بالکل ہی 2 سال سے تو بالکل ہی بند تھا, تو ایک دم اب جو کچھ بھی کھلا ہے وہ قطرے قطرہ کرتے کرتے سمندر بن پہلے سے بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے. رمضان میں کیا شیڈیول ہوتا ہے آپ کا؟ رمضان میں ہماری صبح سٹارٹ ہو جاتا ہے بزنس فرام 10 o'clock till 5 o'clock, اور پھر رات کو ہوتا ہے فرام عشاء سے لے کے اور رات کو 12 بجے. عشاء سے لے کے رات کو 12 بجے تک. اس دفعہ ٹرن آؤٹ بہتر لگ رہا ہے؟ اس بار ٹرن آؤٹ بہتر الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے. ہر جگہ کے اندر میں اس دفعہ مطلب کوئی نئی چیزیں, کچھ نیا ٹرینڈ, کچھ فیشن لے کے آئے ہیں اس بار نیا ٹرینڈ یا ذرا ٹرکش کے ساتھ ابھی پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے میں کافی زیادہ بزی ہوں. ابھی پھر میں ابھی 14 کو ابھی ٹرکی جا رہا ہوں اپنے ڈرامے کے لیے, صلاح الدین کے لیے, اور پھر کچھ ایسے ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ابھی میں نے کچھ شوٹس وغیرہ اب اسٹارٹ کیے ہیں, کچھ اس کے ساتھ ماڈلس کے اندر میں کچھ کرکٹرز بھی ہیں, کچھ ڈرامہ آرٹسٹ بھی ہیں, اور کچھ باہر کے بھی کچھ ہیروز ہیں, تو جیسے ٹرکی کے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اب آہستہ آہستہ ابھی ریسنٹلی ابھی جو چنگیز ہے جس کو ہم لوگ وہ ترکت کہتے ہیں, اس کا ابھی ہم نے شوٹ کرایا تھا, تو وہ ابھی ریلیز ہوا ہے بائی اوکے میگزین, بائی ہیلو, سب میں آیا ہے کور پیج کے اندر میں. تو وہ الحمدللہ انہوں نے ابھی ہماری ڈریسنگ کی ہوئی ہے. ابھی پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اچھا ایک سانگ ابھی وہ کر رہے ہیں حدیقہ کے دیانی, اور میرا خیال ہے شاید بمسی کے ساتھ, تو اس کے بھی کپڑے ابھی میں ہی بنا رہا ہوں ماشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو مجھے بتائیے گا کہ آگے ٹرکش پروڈکشنز کے حوالے سے کیا پلان ہے آپ کا؟ ٹرکش پروڈکشن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ اب ہمارا پہلا سیزن کیسا آتا ہے. جب یہ آئے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو کانفیڈنس اور مزید ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا, جس کی ابھی شوٹنگ جو ہے وہ نومبر سے اب سٹارٹ ہو جائے گی. نومبر سے شوٹنگ جی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور بہت بڑا سیٹ. ٹرکش لوگوں کو ہمارے کپڑے پسند آتے ہیں, جو ارے بھائی قمیص شلوار, کرتا شلوار, یہ بہت فدا ہیں وہ تو ان چیزوں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کلچرل ڈریس شیروانی ان کو بڑی پسند ہے. شیروانی تو بہت پسند ہے وہ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایوبیز کا ڈریس تھا جو آپ کے پاس چلے گا. وہ کافی وہ ایک خود ایک پرسنالٹی ایک شیروانی پہننے کے بعد بندے کی. ہاں, تو وہ شیروانی پسند آتی ہے. شیروانی کافی شیروانی پسند آتی ہے. پھر اب جتنے ابھی ہم لوگ ایکچولی اب دیکھیں نا, ٹرکی آپ کا بالکل ساتھ ہی ہے یورپ کے, بالکل اٹلی اس کے ساتھ ہی لگتا ہے, اسپین, وہ ساری یورپ ہے سر پورا, یورپ ہے وہ پورا. تو وہ آف کورس دیکھیں جو ادھر کی جو چیزیں ہیں, جیسے وہ ویسٹرن کلوتھس وغیرہ بنتے ہیں, اس طریقے کے ویسٹرن کلوتھس ہم یہاں سے بنا کے ان کو جب بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اچھا آپ ویسٹرن کلوتھ جو ہم بھی جو بناتے ہیں وہ بھی سارے اٹیلین کینوسز کا ہی بناتے ہیں, تو لوازمات تو اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں انگریڈینٹس وہ سارے وہی ہیں. اچھا, لیکن ٹرکی میں سے زیادہ وہاں ان کا اپنا قومی لباس جو ہے وہ زیادہ پہنا جاتا ہے یا سوٹ؟ اور نہیں بھائی جان, اگر ابھی آپ بھی گئے ہیں ابھی استنبول, آپ نے دیکھا ہوگا سب ویسٹرن کلوتھس ہی پہنتے ہیں, پینٹ شرٹس. اگر مینجمنٹ میں آپ دیکھ لیں سارے سب نے سوٹ پہنے ہیں ہوٹلس کے اندر میں, اب یہ ساری چیزیں تو زیادہ تر ان کے. اب دیکھیں یار اب اس طریقے سے ہمارا بھی وہ پہلے کچھ بوسکی خالی چلتی تھی, بالکل جو کلچرل جو ڈریس تھے, بڑے بڑے گھیروں کی شلواریں. اب کوئی بھی نہیں, اب ہر بندہ وقت کے ساتھ ساتھ پجامے پہ آتے چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہو گیا, وہ ہے لوگوں کو ذرا پجامے بھی پہلے فل لینتھ کے چلتے تھے, اب وہ بھی اینکل ہائٹڈ ہو گئے, ان میں بھی ٹیپرنیس آ گئی بھی ہے. تو وہ ایکچولی وہ ہر 20 سال پرانا دور نا دوبارہ ریپیٹ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں, اور پھر فیشن واپس لوٹ کے آتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہٹ چیز ان کیا چل رہا ہے فیشن میں؟ ان جو ہے دیکھیں آج کل کا جو شلوار قمیض میں کلچرل ڈریس میں اگر بات کی جائے تو کرتے پجامے بہت ہٹ ہیں. کرتے پجامے اور ابو دا نی چلتے ہیں, یعنی کہ بالکل وہ جو ہے نا وہ پہلے ہم ایک دیکھتے تھے 70s میں جو شارٹ لینتھ شرٹس ہوتی تھیں, کرتے ہوتے تھے, اور وہی چیز دوبارہ جیسے ابھی آپ نے جیتو پاکستان میں اجاز بھائی کو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ سارا وارڈروب ان کا ہمارے سے. اچھا, یعنی سارے ابو دا نی پہنتے ہیں, نی سے اوپر ہو اور اینکل سے اوپر, اینکل سے اوپر. تو وہ اسلامی بھی ہے نا, بڑا اچھا رہتا ہے نا کہ کم از کم فیشن کو ایسا آپ اسلامک اس پہ بھی لے کے آتے جا رہے ہیں. اسراف بھی نہیں ہوتا نا, مطلب کپڑا کم لگتا ہے, کوئی زیادہ نہیں ہوتا. اچھا, کرتے شلوار میں کیا؟ کرتے شلوار کے اندر میں زیادہ تر جو ہمارے کلچرل ہیں, بس لوگ جو ٹرینڈی پہننے والے ہیں وہ پھر وہ بالکل ایسے ہی پہنتے, شرٹ کالر کے ساتھ اور اپنے کلاسک کٹ کے اندر میں. اچھا, اور جو فیشن کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر وہ سارے کرتے پجاماز کی طرف میں آ جاتے ہیں.
اس میں سارا یگسٹر طبقہ. اچھا اب وہ کوٹ اسٹائل کی ویسٹ کوٹ کا بھی فیشن آیا؟ کوٹ اسٹائل یا ویسٹ کوٹ کے لیے وہ بنتے, لیکن میں پھر بھی بلند بھائی جو میری جو ایک کلاس ہے, جو میرے پاس جو کسٹمرز ہیں نا, جو میں نے ان سے سیکھا ہے اور جو میں چاہتا ہوں کہ یہی چیز چلتی رہے, وہ کلاسک ہی ہے. کلاسک یوز کلاسک نا سدا بہار رہتی ہے یار. کلاسک سے انسان کی کلاسک ٹو اپنی بٹن کوٹ ہو, کلاسک لپیل بنی ہوئی ہو, وہ بالکل شیروانی کالر کی ویسٹ کوٹس ہوں, اور بالکل ویسے بندہ سوٹ پہنے بھی تو جو میرا آپ خیال ہے وہ کہتے ایلیگنسی ہیں, رہتی آپ ہے. ہمیشہ اگر کوئی بلیک یا اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو بالکل کلاسک بنائیں, کلاسک بنائیے, اس کو کلاسک رکھیں, باقی دوسری چیزوں میں دوسری چیزوں کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں. ہاں مطلب مین اوکیزنز کے لیے تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کلاسک. بالکل وہ کلاسک زیادہ بہتر بالکل رہتا ہے. کلاسک. تو اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کرتا شلوار میں شیروانی کالر زیادہ ان چل رہی ہے یا شرٹ کالر؟ بالکل دیکھیں شیروانی کالر اس لیے بھی ان رہتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ ویسٹ کوٹ شیروانی کالر والی بھی پہن سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ شیروانی بھی پہن سکتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اپنا بلیزر بھی پہن سکتے ہیں. اچھا تو شیروانی کالر میں اس لیے لیکن ویسے کوٹ کے ساتھ پہننے کے لیے شیروانی کالر بہتر رہتی ہے شیروانی کالر بہتر رہتا ہے یا شرٹ کالر بہتر نہیں, رہتی ہے؟ شیروانی کالر آلویز کوٹ پہ پہننے کے لیے آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں تو ہمیشہ شیروانی کالر پہ کوٹ پہنتے ہیں, شیروانی کالر, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ شرٹ کالر کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں. ویسے تو بلیزر ویسے پہننا ہی نہیں چاہیے شلوار قمیض کے ساتھ, تو لیکن بہتر شیروانی کالر پہ کبھی زیادہ پہنا جائے تو پھر شیروانی کالر کے ساتھ. شیروانی کالر کے ساتھ مفلر جو ایک ڈالنے کا فیشن آ گیا, رومال ڈالنے کا بالکل فیشن آ گیا ہے. اب تو بہت زبردست شعور آ گیا ہے لوگوں کو کہ اسٹول بھی ڈفرینٹ کہتے ہیں, ڈفرینٹ مفلر برانڈز بھی کے کہتے بھائی مفلرز ہونے چاہیے. اگر ونٹرز اگر پیور ونٹرز ہے تو اس کے اندر میں سارے لوگ وہ اپنے منگولین وول, منگولین کیشمیر کے وہ سارے مکسچر کے ساتھ وہ پہنتے ہیں. اچھا وہ پہن سکتے ہیں جی بالکل وہ پہن سکتے ہیں, کوٹ کے اوپر بھی پہن سکتے ہیں, ڈیزائن ہے وہ, لیکن وہ زیادہ سرد ممالک کے بلیزر کے ساتھ. ہاں آف کورس وہ اس کے ساتھ ونٹرز ہونی بھی ضروری ہے, ونٹرز ہونی ضروری ہے. سمر میں تو ٹرکش لوگ وغیرہ پہنتے ہیں, جی یہ لوگ رومال, یہ جو مفلر ہوتا ہے یہ ہر صورت مفلرز کافی پہنے جاتے ہیں. اور آپ ڈفرینٹ اب تو اس کے اندر میں نوٹس وغیرہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک وہ اچھا ٹرینڈ, وہ آرٹ ہے کہ کس طریقے کی نوٹ بنائی جاتی ہے. تو اچھا ٹرکی کے لیے جو آپ لباس بناتے ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹف سے بناتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے ممالک کے حساب سے؟ میں ان کے سارے یہی اپنے سارے فارمل سوٹس وغیرہ بناتا ہوں, اور ابھی تک جتنے بھی جب وہ آئے بھی تھے جب ٹرکش جے ڈاٹ کے اوکیزنس کے اوپر میں, تو انہوں نے ایک یلو چیک والا ایک جیکٹ پہنا ہوا تھا اور بمسی صاحب نے بلو چیک والا جیکٹ پہنا. تو میں ان کو سارے وولن سلک اور اس طریقے کے جیکٹس بنا کے دیتا ہوں, اور وہی وہ لوگ زیادہ تر وہی سارے وہی چیزیں جو ٹریڈیشنل جو کلاسیکل ہوتی ہیں وہ چیزیں بناتے ہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ ملک کا نام باہر اتنی جگہوں پہ روشن کیا, تو اب اس کو اپنے برانڈ کو دوسرے ممالک میں لے جانے کا ارادہ ہے آپ کے کہ وہاں باقاعدہ اس کو آپ مارکیٹ کریں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. بلند بھائی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے 3 سال ہوئے ہیں ابھی اس برانڈ کو ابھی اسٹارٹ کیا, سرتوریا دی امبیسڈر کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا اور وقت لگے گا اس کو اسٹیبلٹی میں, اور پھر ضرور میری پوری خواہش ہے کہ صرف کمانے کے طور پہ نہیں, اس لیے کہ یار جو ہم محنت کر رہے ہیں اور اپنے کام کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جو چیز ہم بنا کے دے رہے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ دنیا بھر میں ہونا چاہیے. دنیا بھر میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستانی لوگوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ کس طریقے سے اس کو دنیا یعنی پوری دنیا میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ بہت کے ضروری ملک کا ایک نام بھی روشن. بالکل 101% جیسے. اچھا تو سب سے زیادہ پاکستانی سیلیبریٹیز میں سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ کام کرنے میں آیا؟ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے شاہد افریدی کے ساتھ, عدنان بھائی کے ساتھ, عدنان صدیقی کے ساتھ, پھر سبھی کے ساتھ. اعجاز اسلم بہت اچھا دوست ہے اور بھائیوں کی طرح ہے, تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ان کے ایکچولی نا دیکھیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں نا, سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا اپنا اسٹرکچر کیسا, اس پہ آپ کو کپڑے ڈریپ کرنے کا مزہ آتا ہے. پھر جب آپ بنا دیتے ہیں تو اس پہ پھر جو چیز بن کے آتی ہے وہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے, وہ بھی اچھی لگتی ہے. بالکل کوئی میسج جو دینا چاہیں؟ جی بالکل, عید کا میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عید آ رہی ہے سب کے لیے, اور پلیز خالی صرف بس پیسوں سے نہ لوگوں کو عیدیاں دیتے رہیں, محبتیں بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, اچھے مشورے دیں لوگوں کو, لوگ اس کے طلبگار ہیں. تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ خالی صرف پیسوں سے عیدیاں نہ بانٹیں, محبتیں بھی ضرور بانٹیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, اب ہم شکریہ بھی آپ کا ادا کرنا چاہیں گے, بہت اچھا لگا. کچھ انعامات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, کچھ ایڈور کا گفٹ ہیمپر ہے اور 1-2 گفٹ ہیمپرز اور ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. جی ہم اب
ایک وقفے کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا سیدہ کوثر سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، آپ ہیں سب کے ایمان، آپ کے ہیں ہم غلام، اور غلاموں کا ہے کام، پڑھتے رہنا صبح و شام، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں صلی علی محمد، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب، جب ہوئے ہم رواں سوئے کوئے حبیب، برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگیں، بے بسی زندگی کی یہیں رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جانو روح و نظر، یہ انہی
عطا ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ ہے میرا پہلا روزہ۔ وہ بچے جو اپنی روزہ کشائی منا رہے ہوتے ہیں یہاں ہمارے میٹرو ون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کے ایک یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، جب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں ان میں سے جس نے جب اپنی روزہ کشائی منائی ہوگی یا کی ہوگی گھر والوں نے، اس میں کیا احساس و جذبات ہوتے ہیں، کس طریقے سے بچے معصوم باتیں کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ بچے موجود ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی بیٹا السلام علیکم، مائک پکڑیے، ہاتھ میں لیجیے، نیچے سے بیٹا پورا مائک پکڑے۔ جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عیشا اقبال۔ عیشا اقبال، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 6 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو بچی ہے ان کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ پورا نام بتاؤ۔ عائشہ؟ عائشہ خالد۔ عائشہ خالد۔ عائشہ خالد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 1 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ یہ ڈائری آپ کی ہے یا ان کی ہے؟ مجھے یہ بتائیے، ان کی ہے؟ اور نعت وغیرہ کوئی آتی ہے آپ کو؟ حسبی ربی۔ حسبی ربی آتی ہے نا؟ اچھا بھائی، ہمارے بہت اچھے خالد ظفر صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ہمارے بہت اچھا ہمارے کولیگ ہیں، ساتھ میں ہوتے ہیں، ڈیسک پہ موجود ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا چلیں پھر یہ میں بتاؤں گا خالد ظفر صاحب کی صاحبزادی ماشاء اللہ۔ تو بیٹا چلیں حسبی ربی سنا دیں جلدی، چھوٹی 2 لائن سنائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ وقت کم ہے جی، ٹھیک۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا شاباش شاباش اللہ۔ بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم آگے جائیں گے، بیٹا وقت کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد معاذ خورشید۔ محمد معاذ خورشید۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4 کلاس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ نعت بھی سنتے ہیں ان سے، آگے بھی ہم پہلے بات کریں گے۔ بیٹا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد معظم خورشید عالم۔ اچھا آپ بھی ساتھ ہی ساتھ ہیں، ایک ہی فیملی سے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بیٹا؟ KG2۔ KG2 میں، اچھا 1 سال کا فرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹا السلام علیکم، کیا نام ہے؟ محمد معوذ خورشید عالم۔ محمد معوذ خورشید، یہ سب خورشید عالم صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں تینوں، ہے نا؟ آپ کون سی کلاس میں؟ 3 کلاس میں۔ ارے تو آپ بڑے ہیں، یہ ان سب سے بڑے ہیں کیا؟ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو نعت ان میں سے کون سناتا ہے یہ بتائیں؟ جی جی بڑے چھوٹے لگ رہے ہیں، نعت ان میں سے کون سناتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل کل بھی تھا اور آج بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ نبی سے
نشتا کل بھی تھا اور سبحان اللہ بیٹا آج شاباش بھی ہے. بہت اچھی بات ہے بیٹا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ ہمیں وقفہ لینا ہے. بہت بہت شکریہ بیٹا. آپ لوگ آپ کون سی کوئی نعت سنانا چاہ رہی تھی ہیں بیٹا؟ اب وقت کم ہے, پھر آپ سے دوبارہ ہم نعت سنیں گے. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.